अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह अल हादी प्रोग्राम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का मौजू चल रहा है और फॉर्मेट के मुताबिक कुरान अज़ीम की मुख्तलिफ़ आयात को मुस्तनद तफ़सीर के रोशनी में आपके सामने बयान करने की सादत हासिल हो रही है। पिछले प्रोग्राम में वही जो भी हमारा टॉपिक चल रहा है कि मूसा अलैहिस्सलाम फ़िरऔन के दरबार में पहुँचे और तबलीग फरमाई, और जवाब में जो फ़िरऔन का रद्द अमल ज़ाहिर हुआ उस पर तबसरा हम करने की सादत हासिल कर रहे थे। और ये हमेशा याद रखिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस एक वाक़े को, जैसे कि मैंने भी तकरीबन 7-8 बार इसको बयान किया है और 7-8 मकामात पर अल्लाह ताला ने इसको ज़िक्र किया, तो हम इसीलिए हर मकाम को ज़िक्र कर रहे हैं कि अल्फाज और अंदाज़ बयान अल्लाह तबारक व तआला ने तब्दील फरमाए हैं। बिल्कुल बेऐनी एक जैसे अल्फाज के साथ नहीं है, एक जैसी चीज़ नहीं है, हर जगह थोड़ी थोड़ी तब्दीली के साथ अल्लाह तबारक व तआला ने इस वाक़े को ज़िक्र फरमाया। तो एक तो अल्लाह तबारक व तआला की हिकमत पर निगाह रखते हुए आप गौर व तफक्कुर फरमाएँ कि 8 मकाम पर एक ही वाक़े को 8-10 मकाम पर ज़िक्र करना ज़ाहिर करता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने यकीनन इसमें बेशुमार दर्स और नसीहत के मोती रखे हैं, इबरत के मोती रखे हैं, जिन्हें चुनना हमारा काम है। वरना इतनी तकरार के साथ एक ही बात को बार बार बयान करने से आप खुद समझते हैं कि बोरियत पैदा हो सकती है, या गैर अहम बात को अगर बार बार ज़िक्र करें तो सामने वाला कोफ्त का शिकार हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि हकीम मुतलक़ ताला ने जब इसको बयान फरमाया और कसरत से बयान फरमाया, तो पहली बात तो ये ज़ाहिर हो गई कि कोई बेकार बात नहीं है, बहुत अहम बात है। और फिर इसके उसलूब को तब्दील करना ज़ाहिर करता है कि अल्लाह तबारक व तआला चाहता है कि वाक़े की नौइयत अगरचे एक जैसी है, लेकिन उसमें बयान करदा बातों से जब लोग उन पर गौर व तफक्कुर करें तो नए नए इबरत के मोती हासिल करें और उससे अपने आमाल को, अपनी सोच और फ़िक्र को और अपने ज़ाहिर व बातिन को मुज़य्यन करने की सादत हासिल करें। लिहाजा हमारी बात चल रही थी कि जब मूसा अलैहिस्सलाम ने तबलीग फरमाई, फ़िरऔन ने इनकार किया। अल्लाह तबारक व तआला ने अपना वादा पूरा फरमाते हुए इन पर अज़ाब यानी तूफ़ान एक मुसल्लत कर दिया और ये एक क़हत में शदीद क़िस्म के मुब्तला हो गए। तो फ़िरऔनियों ने प्लस बमा फ़िरऔन ये अर्ज़ किया मूसा अलैहिस्सलाम से कि आप अपने रब से दुआ फरमाइए कि वो इस अज़ाब को दूर कर दे। अगर वो दूर कर देगा तो हम हिदायत याफ़्ता हो जाएंगे, हिदायत पा जाएंगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ से जब वो अज़ाब दूर हो गया तो ये फिर गए, अपने अहद को तोड़ दिया और फ़िरऔन ने फ़ख्रन कहना शुरू किया। इसने अपनी कौम से कहा कि क्या मेरे पास मिस्र का मुल्क नहीं है, सल्तनत नहीं है, और ये नहरें जो मेरे सामने से जारी हैं ये देखो, तो क्या तुम देखते नहीं हो कि मेरी कितनी अज़मत है, कितनी बड़ाई है, कितनी बुज़ुर्गी है। और फिर उसने कहा कि मादल्ला सुम्मा मादल्ला, मैं ज़्यादा बेहतर हूँ या ये जो सामने खड़े हैं हक़ीर ये ज़्यादा बेहतर हैं। इस पर हमारा कलाम चल रहा था कि ये वही सोच है जो आज हमारी भी आज के दौर में मुसलमान होने के बावजूद सोच है कि हम लोगों की इज़्ज़त का मायार, उसके दराजात को मुतय्यन करते हैं अपने बनाए हुए मायारों के ज़रिए। अपने स्टैंडर्ड्स हमने बना रखे हैं। मसलन हम किसी को बड़ा आलिम, बड़ा बुज़ुर्ग उस वक्त मानेंगे कि जब जुब्बा शुब्बा पहना होगा, सामने पब्लिक बहुत सारी होगी, कसीर लोग हाथ चूम रहे होंगे, 10-15 गार्ड पीछे खड़े होंगे, तो हम कहेंगे भाई ये बुज़ुर्ग है। और अगर कोई बेचारा एक हकीकतन साहिब इल्म है, उसके पास कसीर उलूम है, लेकिन वो तन्हा नज़र आया आपको कहीं बैठा हुआ, तो आप कहेंगे इसके बाद बुज़ुर्गी कहाँ है। अगर बुज़ुर्गी होती तो पब्लिक भी जमा होती, जुब्बा शुब्बा भी पहना होता और बड़े इसके साथ दुनियावी ठाठ वगैरह भी होते, गाड़ियाँ इसके पास होती। तो ये हमारा बनाया हुआ गलत मायार है। मूसा अलैहिस्सलाम को देख कर माज़अल्लाह हक़ीर कहना इसी गलत सोच का नतीजा था। तो हम आपको यही समझा रहे थे कि अल्लाह ताला की बारगाह में अफरादी क़ुव्वत नहीं देखी जाती, ख़ूबसूरती नहीं देखी जाती, मकाम व मनसब नहीं देखा जाता, बल्कि अल्लाह ताला के यहाँ मकबूल होने के कुछ और मायार हैं। और जब अल्लाह ताला का कोई बंदा उन औसाफ़ को अपने अंदर पैदा कर लेता है या लेकर ही पैदा होता है, तो फिर वो अल्लाह की बारगाह का मकबूल बंदा है। अब उससे इक्तिसाब फ़ैज़ हासिल करने में हमें सादत महसूस करनी चाहिए, ना ये कि पहले हम अपने बनाए हुए मायार पर उसको परखें। उतरता है तो बुज़ुर्गी मान लेंगे, नहीं उतरता तो उसको हक़ीर व कमतर मान कर और उसे अपने से दूर करके या ख़ुद को उससे दूर करके उसके फैज़ से महरूम हो जाते हैं। और इस तरह अल्लाह ताला की बारगाह के एक मकबूल बंदे की मुकम्मल बरक़ात हमें हासिल नहीं हो पाती हैं।
لہٰذا یہی ہم پچھلے پروگرام میں آپ کو لاسٹ میں سمجھا رہے تھے کہ اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ جو مقام و مرتبہ کوئی حاصل کر سکتا ہے وہ تو ایک تو سب سے بڑی بات کہ ایمان ضروری ہے، دوسری بات یہ ہے کہ وہ صحیح العقیدہ ہونا چاہیے، تیسری بات یہ ہے کہ وصف علم سے اگر متصف ہوگا تو جیسے جیسے یہ علم بڑھتا جائے گا وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اتنا ہی زیادہ مقبول اور محبوب ہوتا جائے گا۔ لہٰذا اب آپ یہ معیار نہ بنائیں کہ پہلے ہم کسی کا سادہ سا کوئی لباس دیکھیں گے جس کو ہم سادہ کہتے ہیں، حالانکہ سادگی کی تعریف کوئی اور ہے، سادہ لباس ہم دیکھیں گے یہ ہے تو بزرگ، ورنہ نہیں، اس کو ختم کرنا چاہیے۔ اسی طرح افرادی قوت ضروری نہیں ہے، ہم نے آپ کو بارہا بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بروز قیامت بعض اللہ کے نبی اس طرح آئیں گے کہ ان کی قوم کا صرف ایک فرد ان کے ساتھ ہوگا، یعنی پوری قوم نے ان کو رد کر دیا ہوگا، ان کی دعوت کو ریجیکٹ کر دیا ہوگا، اور اس وجہ سے صرف ایک شخص ایمان لایا ہوگا، اور وہ نبی اسی شخص کے ساتھ میدان معاشر میں اللہ کی بارگاہ میں تشریف لائیں گے، حاضر ہوں گے۔ تو سوچئے کہ کیا صرف ایک شخص کا ساتھ دینے کی بنا پر ان نبی کا مقام، مرتبہ، وقار اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے گر گیا ہے؟ یقینی سی بات ہے کہ نہیں، کوئی بھی جرأت نہیں کر سکتا کہ ایک مثال کے طور پر ایک شخص کے پیچھے کروڑوں لوگ ہیں تو وہ اس نبی سے افضل ہے، یعنی اگر وہ غیر نبی ہے اور اس کے ساتھ بہت سارے لوگ ہیں اور ہم یہ کہیں کہ جی اس نبی سے افضل ہو گئے اس لیے کہ ان کے پاس تعداد ہے، ان کے پاس تعداد نہیں، تو معلوم ہوا کہ کوئی بھی ایسا نہیں کہے گا۔ معلوم یہ ہوا، خلاصہ کلام یہی ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہونے کے یہ معیار نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے کسی مقبول بندے، مقرب بندے، بزرگی حاصل کیے ہوئے بندے کا یہ اسٹینڈرڈ نہیں رکھیے کہ جی پہلے یہ چیزیں ہوں گی تو ہم بزرگ مانیں گے، ورنہ نہیں۔ چنانچہ اگر ایک شخص صاحب علم ہے، مسلمان ہے، صحیح عقیدے کا حامل ہے اور اس کے پاس علم کی دولت موجود ہے، اس کا ظاہر شریعت کے مطابق ہے، باطن کا حال تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اور آپ کے سامنے کوئی وہ اعلانیہ گناہ نہیں کرتا ہے، تو اگر آپ اس کے بارے میں عقیدہ رکھیں یا ذہن رکھیں کہ یہ اللہ کا ولی ہوگا تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ جو اعلانیہ طور پہ گناہ سے بچے، وصف علم سے متصف ہو، اس کا ظاہر باشرع ہو، تو یقیناً وہ درجہ ولایت کا حامل ہو سکتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ وہ ولی ہو سکتا ہے، میں نے اسی لفظ کہا، تو یقینی سی بات ہے کہ اگر کوئی ولی ہوتا بھی تو اس کے سر پہ کوئی سینگ تو نہیں نکل آئیں گے، کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آوازیں تو نہیں آئیں گی ہمارا ولی ہے، بلکہ ہم اسی طرح حسن ظن قائم کر کے اولیاء کو پہچانتے ہیں اور ان کو اللہ کا ولی قرار دیتے ہیں۔ ہاں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ خود اللہ کا ولی اللہ کی اجازت سے کہہ دیتا ہے کہ میں اللہ کا ولی ہوں، میں اللہ کا دوست ہوں، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اگر کوئی نہیں کہتا تو پھر ہمارے اوپر یہ موقوف ہے کہ ہم اپنا وہ معیار بنائیں اس کی بزرگی کو ناپنے کے لیے، اس کی بزرگی کو جاننے کے لیے، اس کے بارے میں ولی ہونے کا حسن ظن قائم کرنے کے سلسلے میں وہ معیار بنائیں جو شریعت نے معیار دیا ہے، اور وہ میں نے آپ کو بارہا بتا رہا ہوں کہ مسلمان ہونا، صحیح العقیدہ ہونا، صاحب علم ہونا، ظاہر کا باشرع ہونا، اور اعلانیہ کسی گناہ کا نہ کرنا۔ چھپ کے گناہ کرتا ہے ہمیں نہیں پتہ تو ہمیں تحقیق کی حاجت بھی نہیں، ہمارے سامنے گناہ نہ کرتا ہو آپ کہہ سکتے ہیں یہ اللہ کا ولی ہے، کیونکہ یہ بہت بڑی بات ہے۔ چنانچہ یہ خیال ذہن سے نکال دیجئے کہ اگر کسی کے پاس منصب اور دولت آج ہے، وہ اشارہ کرتا ہے تو سینکڑوں لوگ اس کے گرد جمع ہو جاتے ہیں، وہ جہاں پہنچتا ہے تو مختلف چینلز والے مائک لے کر اور کیمرے لے کر اس کے پیچھے بھاگتے ہیں، تو ہم کہیں کہ جی اس کی کچھ ویلیو ہے، اور ایک ایسا شخص ہے جو دیندار ہے، نیک ہے، پرہیزگار ہے، متقی ہے، کوئی اس کو پوچھتا نہیں ہے، کوئی اس کی طرف لپکتا نہیں ہے، کوئی اس کا انٹرویو نہیں لیتا ہے، تو ہم کہیں جی یہ تو حقیر ہے، تو یہ ہماری سوچ کی حقارت ہے، اس شخص کی حقیقتاً حقارت نہیں ہے۔ جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کا یہ معاملہ تھا کہ فرعون نے کہا ام انا خیر من ھذا الذی هو مہین معاذ اللہ، کہ کیا میں بہرحال کیا میں بہتر نہیں ہوں اس شخص سے کہ جو معاذ اللہ حقیر ہے، ولا یکاد یبین، اور نہیں قریب ہے کہ وہ اپنے قول کو مجھ پر غالب کر لے۔ یہ اس لیے اس نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کی زبان کی لکنت وہ جانتا تھا، تو اس نے کہا، گویا کہ کہنے کا مطلب یہ تھا کہ میری زبان کی فصاحت دیکھو، روانی دیکھو، اور اس کے قول کو دیکھو کہ اس کا قول جو ہے وہ یقیناً اتنا فصیح نہیں ہوگا جتنا میرا ہے، تو لہٰذا ولا یکاد یبین، یہ نہیں قریب ہے کہ یہ اپنے قول کے ذریعے مجھ پر غالب آ جائے۔ پھر فرعون نے ایک احمقانہ مطالبہ کیا کہ اگر ایسا ہوتا تو ہم ایمان لاتے، کہا کہ تو کیوں نہیں
ڈال دیا گیا اس پر سونے میں سے کچھ کنگن، یعنی اگر یہ واقعی اللہ کا رسول ہوتا تو سونے کے کنگن کیوں نہیں پہنا دیے گئے اس کو؟ او جاء معہ الملائکۃ مقترنین، یا پھر اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریبی فرشتے، مقرب فرشتے، یہ اس کے ساتھ ساتھ کیوں نہیں آ گئے؟ گویا کہ اب یہ مطالبہ کہ یا تو ان کو دنیاوی دولت سے اللہ تعالیٰ مزین فرماتا یا فرشتے ان کے ساتھ آتے تو پھر تو بات سمجھ میں آتی۔ تو فاستخف قومہ، تو خوف میں مبتلا ہو گئی اس کی قوم، فاطاعوہ، تو اس قوم نے اس فرعون کی اطاعت کی، انہم کانوا قوما فاسقین، بے شک وہ ایک فاسق قوم تھی۔ بہت ہی توجہ طلب بات ہے کہ معلوم یہ ہوا کہ قوم اس سے ڈر گئی، خوف میں مبتلا، فاستخف قومہ، اس کی قوم نے اس سے خوف محسوس کیا اور اس کی اطاعت کی طرف مائل ہو گئے۔ تو اب یہ نہیں کہ ہم کہیں جی مجبوری تھی نا بیچاروں کی، چلو جی کیا کریں، جو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا، نہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہم کانوا قوما فاسقین، بے شک یہ فاسق قوم تھی، ہونا یہ چاہیے تھا کہ وہ حق کا ساتھ دیتے۔ زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، جان جائے گی، بالفرض کوئی ہمیں ذلیل کر دے گا دنیا کے اندر، بالفرض ہمارا مال و متاع ختم کر دے گا، ہمیں کوڑی کوڑی کا محتاج کر دے گا، وہ بھی اگر اللہ تعالیٰ چاہے گا تو، اللہ تعالیٰ اس کے کام میں رکاوٹ نہ ڈالے تو، ورنہ اگر کوئی اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے خلاف کچھ کام کرنے لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو نچوڑ کر رکھ دیتا ہے اور وہ تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ واقعی کسی بزرگ جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کا مقبول ہے، اس کے خلاف اگر پوری دنیا بھی کھڑی ہو جائے تو گویا کہ وہ پوری دنیا اللہ تبارک و تعالیٰ کو چیلنج دے رہی ہے اور اللہ تعالیٰ کو معاذ اللہ مقابلے کی دعوت دے رہی ہے، تو خود سوچئے کہ اللہ سے کون جیت سکتا ہے۔ لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ یہ ہیلے بہانے، جی ہم تو کمزور ہیں، ہم کیا کریں، یہ مجبوریاں ہماری، اس کی وجہ سے حق کا ساتھ نہ دینا یہ بالکل غلط ہے۔ اور یہ میں آپ کو پہلے بھی کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ حق کا ساتھ دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کوئی ظالم بادشاہ ہو اس کے خلاف ہی بولیں۔ گھر میں بھی ہو سکتا ہے، اسکول میں بھی ہو سکتا ہے، کالج میں بھی ہو سکتا ہے۔ گھر میں مثال کے طور پہ بعض اوقات ہوتا ہے ایک بھائی بہن حق پر ہوتا ہے، دوسرے نہیں ہوتے، ایک رشتہ دار حق پر ہوتا ہے، دوسرا نہیں ہوتا، اور گھر کے جو بعض کرتا دھرتا ہوتے ہیں یا بڑے ہوتے ہیں وہ غلط فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں، ناحق کا ساتھ دے رہے ہوتے ہیں، اس وقت جو ذرا چھوٹے ہوتے ہیں بولتے ہیں یار ہم کیا کر سکتے ہیں، وہ خاموش رہتے ہیں۔ نہیں، آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ بڑوں کے سامنے سینہ کھول کر کھڑے ہو جائیں اور سخت لہجے کے ساتھ بات کریں، دائرۂ ادب میں رہ کر نرمی کے ساتھ، تواضع کے ساتھ، انکساری کے ساتھ ریکویسٹ کریں آپ، اور نشاندہی کریں کہ آپ صحیح نہیں کر رہے ہیں، یہ غلط ہے، یہ خلاف شرع ہے، آپ دلیل دیجئے باقاعدہ۔ اب اگر سامنے والا غصے میں آ کر آپ پر ظلم و ستم کرتا ہے تو اس کی غلطی ہے، اور یہ اس کا بڑا پن نہیں بلکہ چھوٹا پن ہے۔ بڑے آدمی کا بڑا پن یہ ہے کہ وہ چھوٹے کی بات بھی اگر حق ہو تو قبول کر لیتا ہے، یہ اس کا بڑا پن ہے۔ تو یہ بڑا پن ان میں بھی ہونا چاہیے، اگر نہیں ہے اور وہ ظلم کر رہے ہیں، منتقم مزاج ہیں، انتقام لے رہے ہیں اور سامنے والے کو بے عزت کر رہے ہیں حالانکہ وہ حق بات کی تلقین کر رہا ہے، تو یہ ان کا چھوٹا پن ہے۔ لیکن ان کے اس چھوٹے پن سے گھبرا کر حق بات کہنا ہی چھوڑ دینا، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ حکمت کے ساتھ حق بات ضرور کہنی چاہیے، اور اگر کوئی شخص بالفرض حق بات سے منہ موڑتا ہے اپنے آپ کو کمزور، لاچار اور بے بس سمجھ کر، تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو فاسق قوم قرار دیا ہے۔ لیکن یہ میں ضرور عرض کر دیتا ہوں کہ اگر آپ کو یقین ہے کہ ہم حق بات بولیں گے اور سامنے والا اس کو قبول نہیں کرے گا، اور آپ اس وجہ سے حکمتاً خاموش ہو گئے، اور اس وقت آپ کا نہ بولنا مطلب آپ پر کوئی لازم ہی نہیں تھا کہ آپ ہی بولتے، تو پھر رعایت مل سکتی ہے۔ مثال کے طور پر کہ ایک کسی کو کوئی گناہ کا مسئلہ ہوا، قتل کا مسئلہ ہو گیا، آپ ہی اس کے واحد گواہ ہیں، آپ اگر خاموش ہوتے ہیں تو پھر دوسرا بے گناہ مارا جاتا ہے، ایسے وقت میں تو خاموش نہیں ہو سکتے، آپ کو بولنا ہی پڑے گا۔ لیکن اگر ایسی صورت ہے کہ ایک واقعہ ہوا تھا، سینکڑوں لوگ وہاں موجود تھے، آپ کے علاوہ اور بہت سارے گواہ ہیں، اس وقت اگر ایک شخص یہ کہتا ہے، سوچتا ہے کہ اگر میں گواہی دوں گا میرے خلاف بہت سخت معاملہ ہو جائے گا، اور بھی تو ہیں، کوئی اور بھی گواہی دے سکتا ہے، اس وقت وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے، تو اس کی گنجائش نکل سکتی ہے۔ لیکن اس میں بھی یہ ہے کہ اگر کوئی دوسرا پھر گواہی کے لیے آگے نہیں آیا اور ایک بے گناہ مارا جا رہا ہے، تو اس بے گناہ کو بچانے کے لیے اپنے آپ کو خطرے میں ڈالنا اس وقت واجب ہوگا، اگر نہیں ڈالیں گے تو بروز قیامت گرفت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَلَمَّا آصَفُونَا، پھر جب آصفونا، انہوں نے ہمیں، اس کا لفظی ترجمہ تو یہ ہے کہ ہمیں مایوس کر دیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تو مایوس نہیں ہوتا، مراد یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ گویا کہ فرما رہا ہے کہ جب ہم ان کے ایمان، ہم نے ان کو بہت سارے موقع فراہم کیے اور اچھی طرح امتحان کے بعد یہ بات واضح ہو گئی
کہ وہ ایمان لے کر نہیں آئیں گے، انتقمنا منہم، تو ہم نے ان سے انتقام لیا۔ اللہ تعالیٰ کے لیے جب انتقام کا لفظ استعمال کیا جائے گا تو اس کا مطلب ہوتا ہے نزول عذاب، اللہ تعالیٰ کا غضب میں مبتلا ہونا، کسی کو اللہ تعالیٰ کے غضب کے نتیجے میں پہنچنے والے معاملات ہوتے ہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ انتقام سے پاک و صاف ہے۔ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ، تو ہم نے ان تمام کو غرق کر دیا۔ فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ، تو بنا دیا ہم نے انہیں سلف، گزرا ہوا ایک قصہ بنا دیا اور ایک مثال بنا دیا بعد میں آنے والوں کے لیے، تاکہ وہ اس سے درس حاصل کرتے رہیں۔ تو یہ آگے واقعہ آ بھی جائے گا کہ فرعون جب موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے بھاگا اور آپ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر وہاں سے تشریف لے گئے تھے، تو دریا کے اندر یہ ڈوب کے غرق ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے اسے تمام لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دیا۔ اب اس کے بعد یہ سورہ زخرف تھی، اب الزاریات آیت نمبر 38-39، دو ان آیات میں بھی اللہ تعالیٰ نے اسی مضمون کو ذکر کیا، اس کو بھی لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَفِي مُوسَىٰ، اور موسیٰ میں بھی ایک نشانی ہے، اِذْ أَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، جس وقت بھیجا ہم نے اسے فرعون کی طرف ایک واضح نشانی کے ساتھ، فَتَوَلَّىٰ بِرُكْنِهِ، تو وہ پھر گیا اپنے رکن کے ساتھ، یعنی اپنے جو لوگ تھے ان کے ساتھ وہ پھر گیا۔ وَقَالَ سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ، اور اس نے کہا کہ یا تو معاذ اللہ موسیٰ علیہ السلام جادوگر ہیں اور یا مجنون ہیں۔ فَأَخَذْنَاهُ، تو ہم نے اس کو پکڑ لیا، وَجُنُودَهُ، اور اس کے لشکر کی گرفت فرمائی، فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ، تو ہم نے انہیں سمندر دریا میں ڈبو دیا، وَهُوَ مُلِيمٌ، اس حال میں کہ وہ ملامت کر رہا تھا، اپنے آپ کو ملامت کر رہا تھا، ہم نے اس کو دریا کے اندر ڈبو دیا۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے سورہ زاریات میں یہی بات بیان فرمائی، اور اس میں بھی یہ بات بس دیکھنے کی ہے، یہ دو باتیں بلکہ دیکھنے کی ہیں، مطلب خاص طور پہ اس پہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ نمبر ایک، اس نے جواب میں کہا کہ موسیٰ علیہ السلام ساحر ہیں یا مجنون ہیں، تو ایسے ہی ہوتا ہے کہ جب آج کل کے دور میں بھی اس میں بھی بعض لوگ جب کوئی بیچارہ دیندار نیکی کی بات کہہ رہا ہوتا ہے، ہدایت کی طرف بلا رہا ہوتا ہے، عذاب قبر کی بات کر رہا ہوتا ہے، جہنم کے تذکرے کر رہا ہوتا ہے، گناہوں سے بچنے کے طریقے، گناہوں کی نشاندہی، معرفت فراہم کر رہا ہوتا ہے، تو ہم بھی کہتے ہیں یار یہ تو پاگل ہو گئے مولوی لوگ، اس دور کے اندر تبلیغ کر رہے ہیں، اس دور کے اندر ہمیں نیک بنانا چاہتے ہیں، اس دور میں ان کو بس یہ کام رہ گیا ہے، کیا دقیہ نوسی پن ہے، اب بھائی دور بدل گیا ہے۔ تو دیندار کے اوپر، تبلیغ کرنے والے کے اوپر اس طرح کے تاثرات کا اظہار کرنا، اس طرح کی باتیں کرنا، یہ اچھوں کا کام نہیں رہا، اس قسم کے فرعونیوں کا کام رہا ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ اور توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا